बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें जो होने वाले सर्वेज हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। किसी भी लीडर के गैर मकबूलियत का ग्राफ कहाँ पर खड़ा है या कोई भी लीडर कितना मकबूल हो रहा है, इसके मुतालिक जो सर्वे हैं वो अवामी राय को सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि कितने % अवाम किस लीडर के साथ है और क्या अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। ऐसे कुछ सर्वेस के ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी, आज भी एक सर्वे आपके सामने रखेंगे और उसकी डिटेल कितनी ख़तरनाक हैं और कितनी अहम भी हैं ये हारून साहब के तज़िये में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही पंजाब की सूरत हाल क्या है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे समझा जा रहा था मगर ऐसा बेज़ाहिर महसूस हो रहा है कि अभी भी बाजी तहरीक इंसाफ के हाथ में होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और 19 साल के बाद वफाकी शरई अदालत ने बड़ा अहम फैसला दिया है जो दायर दरख्वास्त सी सूद के बारे में 19 साल के बाद उनके ऊपर फैसला तो आ गया। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अच्छी खबर है मगर इसके ऊपर अमल दरामद कितना हो सकता है ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो जैसा से मैंने बात की किसी की मकबूलियत और गैर मकबूलियत की बात है, इजाज़त हो तो सवालात करना शुरू करूँ आपसे? अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये सर्वे इसके बारे में बताइए, किसने किया, कितना मकबूल है और ख़ास तौर पे कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को इस वक्त बहरान से निकाल सकता है? एक तो है, ये अदारे का नाम है IRIS, ठीक है, और ये कोई मुखालफ नहीं है नून लीग का या ये मतलब एक ऐसा अदारा है जिसका एतबार ना हो। 2000 घरों पे इन्होंने किया है। तो 46% ने कहा है कि इमरान खान निकाल सकता है मुल्क को बहरान से और 21% ने कहा नवाज शरीफ निकाल सकता है और 10% ने कहा शहबाज शरीफ निकाल सकता है। उन दोनों के वोट मिला के मिलते हैं 31%, इसके बनते हैं 40। इमरान खान साहब खुद अकेले इन सब पे भारी हैं। मगर इस सवाल को सामने रखते हुए सोचा जा सकता है कि अगली गवर्नमेंट किसकी होगी या फिर इसके लिए एक अलग पैराया हो? तो अगर कल इलेक्शन हो तो इमरान खान की हुकूमत है, इसमें कोई शुबह ही नहीं। नंबर दो उसकी मेजॉरिटी होगी, इसमें भी अब कोई शुबह नहीं है। देखिए, कराची में, सेंट्रल पंजाब में मुमकिन है बाज़ जगहों पे वो न जीत सके, मतलब वैसे तो ओवरऑल पूरे मुल्क में सूरत हाल है। पख्तूनख्वा में तो जाहिर है वो हार ही नहीं सकता, कश्मीर में उसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत है, उसके पास उस वक्त तो लाहौर शहर में ये सूरत हाल है कि वो शरीफ खानदान के किसी वो जलसा नहीं कर पा रहे। इतने दिन हो गए वो कहते हर जगह जलसा करेंगे जहाँ इमरान खान जलसा करेगा, मगर कौन सा जलसा किया है? अभी 6 मई से वो एक 6 मई से मोहतरमा मरियम साहबा शुरू करेंगी। 6 मई से क्या मतलब है? ये नहीं, अगर मुझे प्रोग्राम करना हो 10 बजे तो मैं कहूँगा जी 10:30 कर सकता हूँ, 10 बजे नहीं कर सकता। भाई इस वक्त सवाल या जवाब उस वक्त दिया जाता है जब कोई सिचुएशन होती है, उस वक्त जवाब दिया जाता है। उसने कहा, ख्रोश्चीफ आपके जहन में है, एक अपना वो था हुक्मरान रूस का, उसने कहा कि उसको चिढ़ाने के लिए कोई घोड़ों से उसका ताल्लुक था, अपना निक्सन का वाइस प्रेसिडेंट था, उसे मिलने के लिए गया। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा बदबू घोड़ों की होती है, घोड़ों की लीद की होती है। अच्छा, उसने मेरा ख्याल है जो खुर्शीद चाहता ना जवानी में सुअर चराया करता था। अच्छा। 2 पैने पे रोजाना पे। अच्छा, उसने कहा मेरा ख्याल है कि सुअर की ज़्यादा बदबूदार होती है। तो वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, बिल्कुल जो बात सही थी। बात वो जवाब वो होता है जो बर वक्त दिया जाए। अब ये क्या जवाब है कि जी हम 6 मई को करेंगे, यानी बंदोबस्त करेंगे, यूनियन काउंसिल वालों से कहेंगे, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे, पटवारियों से कहेंगे, अपने अरकान असम्बली से कहेंगे, आपने जिन लोगों को बेनिफिट किया, फ़ायदा पहुँचाया उनसे कहेंगे। वो कहता है, वो ऐलान करता है मैं जलसा करूँगा परसों, 2-3 दिन के बाद वो जलसा कर देता है। और जो इन्होंने जलसा किया है कि हाथे में, एक ऐसे शख्स के हाथे में जिसकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ कितने लोग थे और वहाँ 150 आदमी खड़े होकर नारे लगा रहे थे, इमरान खान आप तो अपनी शिकस्त मान लो। अच्छा ठीक है, मैं अगले सवाल पर जाती हूं। हार मान लो, खुदा के वास्ते हार मान लो। हारून साहब आप पोस्टमार्टम करने पे आ जाते हैं, मेरी बात नहीं है। मैं सवाल करती हूँ अगले सवाल की तरफ जाने से पहले, क्या मौजूदा सिचुएशन के अंदर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की अगली हुकूमत होगी या इलेक्शन अगर ताखीर से हुए तो मामला या मकबूलियत बढ़ जाएगी? लोग जिच हो चुके हैं, जिच हो जाते हैं, जब लोग प्रवोक हो जाते हैं तो वो हरकत करते हैं। आज एक बड़े सीनियर अपना ठंडे दिलो दिमाग के जर्नलिस्ट से मैंने कहा कि आप उसे, उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, वो भी आपको बता दूं।
انفارمیشن یہ ہے، وہ تصویر میں نے آپ کو بھیج دی ہے کہ وقت وقت بعد چلا دیں، کہ وہ مریم اورنگزیب اور وہ شاہجہان بگٹی وغیرہ جہاں جا رہے ہیں مسجد نبوی میں بھی، مدینہ منورہ میں کہیں بھی، ہاں جی، تو وہ اپنا چور 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 چور، یہ مدینہ منورہ میں جس آدمی کو کہا جائے اس کو ویسے کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی بہت حیا ہوتی ہے آدمی میں۔ میں اس پہ بھی آپ سے مدینہ میں چور چور، لندن میں چور چور، کیلیفورنیا میں چور چور، آسٹریلیا میں چور، ٹھیک ہے جی، دبئی میں چور، سعودی عرب میں چور، کیا باقی بچے؟ میں اس پہ بھی آپ سے سوال کروں گی، ریلیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ بڑھے گا؟ سروس کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دباؤ وہ تو اس میں ہے، فکر وہ تو سارے میں نے آپ کو دے دیے کہ دباؤ بڑھائیں گے۔ 44% کہتے ہیں ہاں، 43% کہتے ہیں نہیں، لیکن اس میں سروے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اس میں سروے دیکھنے کی، دباؤ بڑھے گا اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ یہ کوئی 2014 تھوڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں بے شمار لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ ٹلیں گے نہیں۔ دیکھیے نا وہ جس طرح اسے نکالا گیا، 74% لوگوں نے کہا شہباز شریف بطور وزیر اعظم کے قابل قبول نہیں ہے۔ 74% نے۔ اس کے بعد باقی بچا کیا ہے اسے تجزیہ کرنے کے لیے؟ آج شام اسے چاہیے تھا وہاں سعودی عربی سے اطلاع دیتا کہ میں یہاں تیل کے لیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، 3-4 بلین ڈالر پیسے مانگ رہا ہوں یا تیل مانگ رہا ہوں، مگر میں واپس آ کے ریزائن کر دوں گا۔ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا ہے 74% فرق آپ ملاحظہ کریں، یہ ابھی پاپولیرٹی بڑی ہے اس کے برطرف کرنے کے بعد۔ سازش ہے، لوگوں کی اکثریت کہتی ہے، کتنے فیصد لوگوں کی اکثریت؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیان کے اوپر بھی 79% لوگ کہتے ہیں، 40% کہتے ہیں پی ڈی ایم کے سیاسی لیڈروں کے ذاتی مفادات کی وجہ سے، 39% کہتے ہیں امریکی سازش کی وجہ سے، 21% کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ تو باقی بچے کیا ہے؟ وہ ایک آدمی گدھے پہ چوڑیاں لاد کے لے جا رہا تھا، اوپر سے کوئی کپڑا وپڑا ڈالا ہوا تھا، ایک آدمی نے اس کے اوپر ایک لاٹھی برسائی، کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک لاٹھی اور مارو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ان کا بچا کیا ہے، ان کے پلے کیا ہے؟ یہ نہیں انہوں نے کہہ دیا چودھری شجاعت نے کہ سالک ان کا ساتھ ہوتا ہے، کان سے پکڑ کے میں اس کو لے آ جاؤں گا باہر حکومت سے، طارق چیمہ کو بھی وہ منا لیں گے ایک دن، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا لیکن؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کیا؟ یہ سارے فگرز آپ دیکھ لیں، للہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہر ایک سوال اسمبلیوں کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بتائیے گا۔ ہاں جی، کیا عمران خان کو مدت پوری کرنے سے قبل ہٹانے کا فیصلہ درست تھا؟ 33% یس، 64% نہیں۔ 64% نے کہا نہیں ہٹانا چاہیے تھا، 33% نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر یہ نون لیگ کے ووٹر ہے، ٹھیک ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے کیا چیز تھی؟ 40% اپوزیشن پارٹیوں کے ذاتی مفاد، ذاتی، 39% عالمی سازش، 21% مہنگائی۔ کیا اسمبلیوں سے فیصلہ استعفے دینے کا پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے؟ اچھا، 52% یس، 35% نو، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی رائے نہیں دی، 12%۔ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں، امپورٹڈ حکومت منظور نہیں، 57% نے کہا نہیں منظور ہے، 37% نے کہا کہ نہیں ہمیں منظور ہے، مطلب یہ ان کے ووٹر ہیں۔ شہباز شریف کو حکومت کو وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا، 74% نو، 74%، 21% یس، 21% کا وزیر اعظم، 74% کا نہیں۔ یہ گھر گھر جا کے کیا وہ سروے ہے۔ باقی الیکشن کب ہوں گے وہ تو خیر اندازی ہی ہیں۔ سوال یہ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا یہ مجھے بتائیے۔ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے دونوں چیزوں پہ اپنا بلاول کے 9% سے ہوتے تھے 6% پہ آ گئے۔ اگلی بار حکومت کس کی ہوگی؟ 47% نے کہا پی ٹی آئی کی، 31% نے کہا نون لیگ کی، صحیح، 6% نے کہا پیپلز پارٹی کی، اور ٹی ایل بھی 3%۔ دیکھو ان کے بندے پکے ہیں، پکے ہیں ان کے، ان کا نام نمبر ہے۔ یہ ہیں پارٹیاں جناب والا، اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، جتنا ہم نے غور کیا ہماری رائے میں،
نیلسن منڈیلا فارمولا, اچھا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. جنہوں نے جرائم کیے وہ اپنے جرائم تسلیم کر لیں. یہ بڑے مشکل ایکسرسائز ہوگی, آسان نہیں ہوگی, اور انہیں معاف کر دیا جائے. مطلب یہ کہ پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ تو خیر واپس لینے پڑیں گے, ٹھیک ہے. عمران خان کا فارمولہ نہیں چل سکتا, اور ان کا تو بالکل ہی نہیں چل سکتا. وہ کہتے بھاگ جائے گا, مریم نواز کہتے عمران خان بھاگ جائے گا, جس کے 47% ووٹ ہے وہ بھاگ جائے گا. کبھی وہ بھاگا, وہ 4 میچ ورلڈ کپ کے ہار کے, تو اس نے کہا میں جیتوں گا. اس کو کہا گولڈی نے, اس کے دوست نے, ہمارا بھی دوست ہے گولڈی, ان کا نام ویسے فاروق ہے, لیکن کبھی کسی نے اس کو بیچارے کو فاروق کہا ہی نہیں, سارے گولڈی کہتے ہیں, نیک آدمی ہے بس. تو گولڈی نے کہا ادھر پاکستان نہیں, ہمت انداز 4 میچ تو ہار چکے ہیں, وہ تو سیدھا یورپ چلا جی, اتنے رہی, حالات کہتے ٹھیک ہو جائیں گے, پھر واپس آ جائیں. انہوں نے کہا گولڈی میں جیت کے آ رہا ہوں, جیت گئے. انہوں نے کہا تو پاگل ہے یار, اس کا لڑکپن کا دوست ہے جوانی کا, اچھا, وہ ورلڈ کپ جیت گیا. وہ وہاں نہیں بھاگا جہاں وہ 4 میچ ہار چکا تھا, یہاں وہ میچ جیت رہا ہے اور بھاگ جائے گا. اور اس پہ غداری کا مقدمہ اس پہ, عارف علوی پہ, گورنر پنجاب پہ, آرٹیکل 6 کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کریں گے. وہ پاگل ہوئے ہو. وہ کبھی قوم کا جو آدمی ہیرو بن چکا ہو, میں نہیں کہتا بڑا اچھا آدمی ہے, میں نے یہ کبھی نہیں کہا, ایک عرصے سے بڑا اچھا آدمی, وہ 47% کے نزدیک تو وہ ہیرو ہے, 56% اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اور کبھی ہیرو کو بھی پھانسی دی گئی ہے, اور جب ہیرو کو پھانسی دے دی ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب مقدمہ کون چلائے گا؟ حکومت کہہ رہی ریفرنس دائر کریں گے. بجلی چوہوں نے فیصلہ کیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی جائے. اب مسئلہ یہ تھا, میٹنگز ہوتی رہیں جیسے نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں, کہ گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ سوال ہے. اور حال تمہارا یہ ہے, بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے, جس پہ یورپی یونین ٹرسٹ کر سکتی ہے, امریکہ کر سکتا ہے, دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کر سکتا. اچھا ویسے یہ وہاں جا رہے ہیں سعودی عرب, کیا ہوگا وہاں پہ بتائیں نا, کیا ہوگا؟ اس نے فون نہیں سنا جو بائیڈن کا, دبئی والا نے نہیں سنا, اور اردوان جو ہے پھر سعودی عرب جا رہا ہے. وہ ان سے کہیں گے بھائی صاحب چین کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو. سعودی عرب از نو مور ان امریکن بلاک. وہ تو روس سے تعلقات بنا رہے ہیں, چین ان کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے. سینٹرل ایشیا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا, وہاں قزاقستان میں کوشش کر کے دیکھ لی, اب وہاں جنگ ہو رہی ہے دوسری جگہ پہ. مڈل ایسٹ سے وہ نکل رہا ہے. FATF میں ہمارا متحدہ عرب امارات کو ڈالا, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, انہوں نے وہاں 5 آئیز کو ہیڈ آفس بنانے کی اجازت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب آپ حقارت سے پیش آنے شروع کرتے ہیں تو بس قصہ ختم ہو جاتا ہے. سپر پاورز کیسے ختم ہوتی ہیں؟ سپر پاور اس طرح ختم ہوتی ہیں کہ وہ اپنا دامن زیادہ پھیلا دیتے. $800 بلین کا بجٹ کب تک بنائیں گے؟ چین کا تو 176 بلین کا. امریکی سپاہی پہ خرچ ہوتے ہیں, جب افغانستان میں تھا $2.2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں سالانہ. $1 بلین اس پہ سالانہ خرچ. 2.2 ٹریلین, بلین نہیں کہہ رہا, ہاں کئی گنا. جس سے امریکہ جو ہے اس کی اکانومی کہیں سے $800 بلین کے بجٹ کے ساتھ 1%, 1.5% ان کی اکنامک گروتھ ہے. اتنی پاپولیشن گروتھ ہے. تو وہ تو چین آگے بڑھ رہا ہے, اور وزیر خارجہ بنا دیا بلاول بھٹو کو. وہ کیا آپ کو بتاؤں کیا اس کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بتائیے. شاہ عبداللہ کے دور میں انہوں نے کہا جی میں سعودی عرب جاتا ہوں, سیانے تو بہت ہے نا. ہاں آپ کو پتا ہے دنیا میں زرداری جیسا سیانا کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس زمانے میں. کچھ لوگوں کا خیال ہے, سب کا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کرسیاں لگوائیں شاہ عبداللہ نے, آئی وٹنس نے مجھے بتایا, واز ویری مچ دیئر, امبیسی کا آدمی جس کی ذمہ داری تھی. انہوں نے کرسیاں کہاں لگوائیں؟ شاہ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی کرسیاں سوئمنگ پول کے ایک طرف, اور زرداری اور ان کے ساتھیوں کی کرسیاں سوئمنگ پول کے دوسری طرف. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ بھائی فاصلے پہ بیٹھو, ادھر پر. اچھا بس پر بیٹھو. ٹھیک. 5 منٹ کے بعد, آفٹر 5 منٹس میں بھی 6 منٹس, اس کا کہنا تھا 5 منٹ, شاہ عبداللہ چلا گیا. اس نے کہا مذاکرات آپ جاری رکھیں, میں جا رہا ہوں.
اس کو لے کے سعودی عرب جا رہے ہیں بلاول. اور تمہارے پاس مشاہد حسین ہے وزیر خارجہ بنانے کے لیے. ایک بچہ جس کو 26 سال اس کی عمر ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں, اور اس کی بچپنا دیکھیں. مصدق ملک کے ساتھ میں حلف نہیں لے سکتا, نو, ان کا حلف آج وہ پارٹی کا سربراہ ہوں. او بھائی عاجزی اور ان کا ساری تو بڑی دولت ہے, تکبر تو کوئی دولت نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر مصدق ملک بیٹھا تھا, کیوں مصدق ملک جو ہے وہ اپنا اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, کوڑی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. صاف ستھرا, خوبصورت, خوش پوش, خوش گفتار آدمی ہے. وہ نظریات جو بھی ہوں, پارٹی نظریات سے ہٹ کے ایک شخصیت کی خوش بات کر گفتار, خوش لباس, خوش کلام آدمی ہے. اس کے ساتھ میں حلف نہیں لوں گا. انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, یا حالیہ حکومت کو کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا آرٹیکلز بتا رہے ہیں؟ شرق الاوسط ہے ایک ویب سائٹ سب سے بڑی مڈل ایسٹ کی, اچھا, عربی کی, اس میں دھڑا دھڑ مضامین اس کے حق میں, خان صاحب کے. جی. اور جو وہ ایران کا اخبار ہے, کیا نام تھا اس کا, تہران ٹائمز کی بات کر رہے ہیں, اس میں دھڑا دھڑ مضامین. اور شرق الاوسط میں ایک مضمون چھپا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات آپ ختم ہی سمجھیں پاکستان کے, اگر انہوں نے پرسو نہ کیا چیزوں کو, اگر اسی خارجہ پالیسی پر ہے. کیونکہ عمران خان تو جا رہا تھا انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی طرف, اعلان کر رہا تھا. پریکٹیکلی تو جو ہونا تھا سو ہونا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, چینی کمپنیوں سے یہ کاروبار کر سکتے ہیں, کیونکہ چینی کمپنیاں جو ہے نا, وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نون لیگ کے دور میں چینی کمپنیوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے رکھے جاتے تھے. 5 کمپنیوں کے بارے میں یہ ہدایات تھیں سیکٹریوں کو, جو یہ کہیں وہ کر دیں. صحیح ہے. اور شاید مجھے اگر غلطی نہ ہو رہی ہو, ملتان میٹرو کے حوالے سے بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ اتنی لاگت نہیں تھی جس سے کئی گنا زیادہ منافع چینی کمپنی کو ملا تھا. نہیں, وہ تو ایک اور قصہ, وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے, آپ نے زرداری صاحب کی تو بتا دیا, بلاول بھٹو زرداری, ان کے ساتھ سعودی عرب میں کیسا سلوک ہوگا؟ آپ نے زرداری صاحب کو تو الگ قصہ بتا دیا. جیسا زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا, جیسا مریم کے ساتھ ہو رہا ہے, شاہجہان بگٹی چور چور چور, جس کے 6% ووٹ ہوں اس کے مخالفین کی تعداد کتنی ہوگی؟ انٹیریئر سندھ کے وقت کراچی والے ان سے نالا کہ عمران خان صاحب کو تو کوئی مشورہ کر دینے والا, وہ 4 دن کراچی میں بیٹھے جا کے, عید وہیں منائے, 4 دن وہیں بیٹھا رہے. اچھا, موبلائزیشن کرے, مصطفیٰ کمال سے بات کرے, جماعت اسلامی والوں سے بات کرے, کھانا کھلائے, گپ شپ. کھانا ویسے کھانا خان صاحب کے لیے یہ الگ چیز ہے, لیکن انہوں نے مطلب خود تھوڑی کھلانا, کوئی بات نہیں. اچھا, وہ کوئی نہیں, اپنا دوست ہے. اچھا, وہ اپنا وہاں جائے, لاہور میں جا کے بیٹھے, گلیوں میں گھومے, اس کو کیا ہے, گلیوں میں گھومے, اس کے چاروں طرف ورکر ہوں گے, اس کی حفاظت کا بندوبست ہوگا, گلیوں میں گھومے, ہاتھ ہلائے, جیتا ہوا الیکشن ہے, جیتا ہوا لیڈر ہے. ہاں, لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. بھائی امریکہ کا بائیکاٹ تو نہیں کرنا ہے نا آپ نے, بات کرے, امریکہ جائے, تھنک ٹینک سے خطاب کرے, جہاں وہ جائے گا خلق خدا کا ہجوم. آپ کا خیال ہے جب وہ یہاں مظاہرہ ہو رہا ہوگا یہاں پہ, تو صرف یہاں لوگ ہوں گے؟ پورے ملک میں, قصبات میں, شہروں میں, وہ دیہات سے آپ نے کلپ دیکھے جو آ رہے ہیں, وہ خان ٹینشن نہ کھین, اچھا آمدے پائیں کڑک وٹ گنوں والا آمدے پائیں اسلام آباد, ہم ہمارے ہیں, یعنی کہ اسلام آباد ہمارے ہیں. اچھا, ہاں, ٹینشن نہ گھنی, میں تو مظفر گڑھ سے بلندا پہ ہیں, وہ فکر نہ کریں, آمدے پائیں, اے ہم کڑک پہ کٹتے ہیں. بھائی کسانوں میں وہ پاپولر, شہروں میں وہ پاپولر, کراچی میں وہ پاپولر, پختونخوا میں. لاہور نکل گیا شریف خاندان کے ہاتھ. وہ تو جلسے نے بتا دیا. اچھا, آپ مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں خان صاحب سے, 2 ٹیلیفون اس نے نا بلاک کر دیے نمبر, انہوں نے بلاک کر دیے. کچھ تو بتائیں کس کے نمبر بلاک. نہیں, یہ نہیں, میں بتا دیں, میں اندازہ نہیں لگا, اس نے جب مجھے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں. اچھا, ویسے نمبر بلاک ہے نا؟ بلاک ہیں, 2 نمبر بلاک ہے. اچھا, لیکن پھر 2 نمبر کھلے ہوئے بھی تو ہیں نا, ایک چودھری نثار کا, ایک ثاقب نثار کا. اچھا, ٹھیک ہے, چودھری نثار نے بات کی ہے, اطلاع یہ ہے, کو بات چیت ہو رہی ہے پھر, اور ثاقب نثار صاحب نے جا کے اس کو مشورہ دیا, عدلیہ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. انہوں نے کہا تو آپ مجھے مشورے دیں قانونی. انہوں نے کہا نہیں, میری عمر بڑھ گئی ہے. درمیانی عمر نہیں بڑھ گئی, وہ مجلس میں پڑھنا نہیں. خان صاحب نکالیں گے درمیانی راستہ, گنجائش بنے گی. اگر درمیانی راستہ نہیں نکالتے نادانی ہوگی. دیکھیے اپنا الجزائر کی جنگ آزادی کا ہیرو کون تھا؟
افغانستان کا سب سے پاپولر لیڈر تھا حکمت یار، اس نے بہت سے مارز کھول لیے، اس کے کہنے پہ کرنسی کی قیمت کا تعین ہوتا تھا، یہ افغانی جو ہے 100 افغانی 50 پاکستانی روپے کے برابر ہیں، تو وہ یہی ہو جاتا تھا، اتنا پاپولر تھا وہ شمال میں۔ ہی واز دی اونلی پشتون لیڈر جس کے اس نے بہت سے مارز کھول لیے۔ اچھا میں بات کو کنٹینیو کرتی ہوں، معذرت سے بریک فوری طور پہ۔ بن بلا جو ہے نا کوئی نہیں، ہارون صاحب چھوٹی سی کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا بن بلا کا قصہ بعد میں بتا، بن بلا ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب گفتگو آگے بڑھے گی، مگر آپ بن بلا کا قصہ کچھ سنانے والے تھے ہمیں جب ہم۔ بن بلا تحریک آزادی الجزائر کے غیر مشروط قائد تھے، اور ان کی اتنا کرزما تھا جیسے قائد اعظم میں تھا۔ ان سے لوگ ہاتھ ملاتے تھے تو کہتے تھے کہ عجیب احساس ہوتا ہے ان سے ہاتھ ملانے کے، مسکراتے تھے۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، فوجی انقلاب ہے، جیل 35 برس کے بعد وہ رہا ہوئے۔ ہی واز ویری ینگ، جب وہ رہا ہوئے اس وقت بھی بڑے خوش باش تھے، وہ ٹینشن میں نہیں آتے تھے، بڑے باکمال لیڈر تھے۔ لندن چلے گئے، لوگ ان کی بات سننا چاہتے تھے، بھائی اتنا بڑا حریت پسند جس نے فرانس سے آزادی دلائی، اتنا قتل و غارت ہوا، لیکن پھر لوگ انہیں بھول گئے، اس لیے کہ 35 سال میں ایک نئی نسل پرمان چڑھی۔ میڈیا تو وہاں نہیں تھا، یہاں فرق یہ ہے کہ میڈیا ہے۔ صحیح، حکمت یار کو کے پاس بھی افغانستان میں میڈیا نہیں تھا، لیکن بہرحال ان دونوں واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے معاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ ایک لیڈر مقبولیت کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ گاندھی کو قتل نہیں کر دیا گیا، گاندھی سے زیادہ کون مقبول تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ گنجائش رکھیں۔ قائد اعظم کا جو طرز سیاست ہے کہ سکندر ایاز سے بھی بات کر رہے ہیں، بنگالی لیڈروں سے بات کر رہے ہیں، انگریزوں سے بھی بات کر رہے ہیں، جتنی بات مان لی گئی اتنی منوا لی، اور باقی اپنے موقف پہ قائم رہے۔ یعنی ہمارے شمالی علاقے کے لوگوں میں، بلوچستان میں اور کشمیر میں ایک فرق ہے، کشمیر اور شمالی علاقوں کے لوگ اپنے مطالبات منواتے رہے، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی گولی نہیں چلی، منواتے اتنے اختیارات لے لیے ہیں کہ کوئی حد نہیں، لیکن اب بھی وہ اور اختیارات مانگ رہے ہیں جو ان کا حق ہے، مانگے اختیارات۔ کیا جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے بلوچستان کے لوگ جو وہ روٹ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، تو اس سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ اس سے ان کے جوان بچے جو ہیں وہ گئے، لاپتہ ہوئے لوگ، تکلیفوں میں بے شبہ مسائل۔ حکمت ایک چیز ہوتی ہے، خان صاحب کو یہ یاد رکھے، پاپولیرٹی میں تو اب اس کو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، اب اس کا اتنا زیادہ فرق ہے کہ سب مل کے بھی اسے نہیں ہرا سکتے، اور ملیں گے نہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جب الیکشن آئے گا۔ کیسے جی 13 پارٹیوں میں ٹکٹیں تقسیم ہوں گی؟ وہ بلوچستان میں محمود اچکزئی کو ٹکٹیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان دیں گے، وہ کہیں گے میں اس کو ہرا سکتا ہوں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ محمود اچکزئی نے کیا کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے؟ وہ تو قاسم سوری سے ہار گیا۔ اچھا کراچی میں سیٹیں مانگے گی پیپلز پارٹی سے اپنا جی وہ دے گی، یا انٹیریئر سندھ میں جہاں کہیں ان کو موقع مل سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں ہے نا۔ نون لیگ کو سیٹیں دے گے، مولانا فضل الرحمان پختونخوا میں سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹی تو وہی ہے، بہت فرق ہے۔ سینٹرل پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو کوئی سیٹ دے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہارون صاحب، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عمران خان صاحب جو اقتدار میں آنے کے، لیکن انہوں نے بہت صدمہ پہنچایا جب کہا کہ فرق ہوگی، جو وہ حکومت میں نہیں تھی وہ کرپشن کیسے کر سکتی ہے؟ بھائی حکومت کے باہر رہ کے لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں، ملک ریاض پہ الزام آتا ہے، چلیے فرض کیجئے غلط ہے، تو وہ حکومت میں ہے۔ غالباً نیب کاروائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فرق ہوگی کے اگینسٹ نہیں، وہ خان صاحب نے کل پرسوں اس کی عثمان بزدار کو وہ دوبارہ سے تھپکی دے دی ان کو، بزدار صاحب کو، تو وہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی چیزوں کا اثر نو جائزہ لیں، کچھ فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، فیصلوں پہ نہیں، اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں۔ اچھا مریم نواز صاحبہ پاپولر وہ ہیں، وہ جیت جائیں گے، ان کی حکومت بن جائے گی، لیکن سوال یہ ہے پھر حکومت بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، مشکل تو وہ بھی ہے، چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، چیلنجز بہت ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو گورن کرنا بہت مشکل ہے، ایتھنک گروپس ہیں، اپنا علاقائی پارٹیاں ہیں، بے شمار ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں، عدالتیں جو ان کی حالت اچھی نہیں ہے، پولیس کی حالت اچھی نہیں ہے، ایف بی آر جو ہے جس کو مکمل طور پہ توڑ کے ختم کر جائے، نام و نشان مٹا کے نیا دائرہ بنانے چاہیے، وہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں کم از کم 4-5 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بھئی بہت سے کرنے کے کام اس کی تیاری کریں، اور ٹکٹوں کی تقسیم کی تیاری کریں۔
بھائی دباؤ بھی بڑھائیں اور سروے بھی کرائیں، مگر ساتھ ساتھ کام بھی ہونا چاہیے. آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے. مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض ہے. عدالتوں کا تمسخر اڑانے والا انسان نارمل نہیں ہو سکتا. عدالتوں پہ نارمل وہ ہوتا ہے جو عدالتوں پہ حملہ کرے، جو جسٹس قیوم سے کہے کہ بھائی پائی جان نے کیا ہے انہوں سزا دو بے نظیر، وہ کہے جی پائی جان نے کیا تو گالی مک گئی ہے. نارمل وہ ہوتا ہے جو حملہ کرے، جو ججوں کو خریدیں، جو ججوں کو سینیٹر بنائیں، جو ججوں کو صدر بنائیں، وہ ہوتا ہے نارمل. الیکشن کمیشن نے جتنی بھی اگینسٹ باتیں ان کی عمران خان صاحب نے کی اس کا ڈیٹا منگوا لیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کو. بات سنیں، بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے موچی دروازے میں. اچھا. تو ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا احمد سعید کرمانی. کسی نے کہا احمد سعید کرمانی، انہوں نے کہا who is she؟ اب میرا یہی جواب ہے اعظم نذیر تارڑ کے بارے میں، who is she؟ وزیر قانون ہے، پکڑ لیں گے گرفت. تو آپ ہیں کون ہیں؟ آپ سے مطلب کیا ہے؟ آپ کا کل کہیں نام کہیں تاریخ کے حاشیے میں ذکر نہیں ہوگا. اچھا چلیے مجھے بتائیے، سعودیہ یہ لوگ گئے ہیں، ان کو ملے گا کیا؟ پاکستان کے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ دیکھیے ویسے تو ہماری خواہش تو یہ کہہ دیں کہ ان کو چھنکڑا ملے گا، لیکن پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیں گے ان کو. باقی جو کہ لیے پاکستان بہت اہم ہے سعودی عرب کے لیے، امریکی بلاک سے وہ نکل رہا ہے، تو ظاہر ہے بھی حفاظت کس نے کرنی ہے. پوائنٹ میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں. خانہ کعبہ کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے دل و جان جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے جہاں باز نکلیں گے پاکستانی اور ترک، اور آخری مارکا بپا ہوگا دمشق میں جہاں اللہ کے رسول نے کہا ترک. اس وقت ایک بھی ترک مسلمان نہیں تھا، اس سب کانٹیننٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. کچھ عرب ہوں گے تاجر، 5 6 7 12 14. ویسے ایک مسجد ہے انڈیا میں 1400 سال پرانی. وہ جو عرب ہوں گے 10 20 50 100 جتنے بھی ہوں گے انہوں نے بنائی ہوگی. ایک ہندو راجہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی سب کانٹیننٹ میں مسلمان نہیں تھا انڈیا میں، اور کوئی مسلمان نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا ترک. آج آرمی کس کی ہے؟ یا پاکستان کی یا ترکی کی؟ یا ترکی کی ہے، بلا شبہ بلا شبہ. اور عالم اسلام میں جن کا نام ہے ڈنکا بجتا ہے، اور جو لڑ سکتے ہیں، جو اس طرح لڑ سکتے ہیں، وہ میں نے نا کہ اکاؤنٹ پڑھتا ہوں کئی دفعہ. پاکستان آرمی نے جو جنگیں لڑی ہیں نا 71 65 48 ان کے اکاؤنٹس پڑھتا ہوں. اچھا. وہ کئی جگہ آدمی بالکل ششدر رہ جاتا ہے، گنگ ہو جاتا ہے. یہ انسان تھا کوئی؟ مثلا ایک جگہ لکھا ہے کہ سامنے سے گولیاں برستی رہیں، یہ قصور کے علاقے میں گولیاں برستی رہیں. ایلیفنٹ گراس ہوتی ہے بہت اونچی، جس میں ہاتھی چھپ جاتا ہے، وہ اس میں گرتے رہے، مرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. یہ انسانوں کی نہیں، جنوں اور دیووں کی جنگ تھی. او بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جمال پور کا بتایا، ایک ریجیمنٹ کے ساتھ ایک ڈویژن کو روک دیا، 1 انچ نہیں لے سکے. برگیڈیئر کیا نام تھا ان کا، ان سے. تو یہ آرمی ہے، اور ترک آرمی ہے. ترکوں کی پوری تاریخ میں آپ کو پتا ہے جو متحدہ یورپ کے ساتھ مصطفیٰ کمال نے جنگ لڑی، آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ، فرانس، دنیا بھر کی گوری فوجیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے، گیلی پولی باز فورس جو دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک. کہتے ہیں کہ اگر آج بھی اس کی ریت پہ ٹھوکر ماری جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی نکل آتی. جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں. جنگ تو ترک لڑنا جانتے ہیں اور جنگ پاکستانی لڑنا جانتے ہیں. جہاں بات سپاہی ہیں، یہ بات آپ کی بالکل. سعودی عرب ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا. عالم عرب کی حفاظت. آپ کو پتا ہے سیریا جو وہ گولان ہائٹس پہ انہوں نے 73 میں طیارے جو ہیں بھیجے، بھٹو صاحب نے یہاں سے ہمارے پائلٹ بھیجے، تو کیا ہوا؟ اسرائیل ایک پاکستانی طیارے پہ نہیں گرا سکے. پاکستانی انہیں چڑھاتے تھے آؤ آؤ، جب قریب آ جاتے تھے تو بس قصہ ختم ہو جاتا تھا. پاکستانی پائلٹ F-16 کی ٹریننگ 9 مہینے میں مکمل کر لیتا ہے، اسرائیلی پائلٹ کو 2 سال لگتے ہیں. یہ تو قوم بنی لڑنے کے لیے ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ عمران خان جو ہے وہ جب ان کو وہ کرتا ہے پرووک کرتا ہے تو کیسے؟ ایک زمانے میں نواز شریف نے یہی کام پیپلز پارٹی کے خلاف کیا تھا.
یہ ان کو کہتے ہیں انگریزوں کے کتے نہلانے والے. ہارون صاحب ہر چیز کو آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں, چیر پھاڑ اس کی کر دیتے ہیں. حل کی طرف آیا کریں, حل کی طرف آئیں آپ حل کی طرف آئیں, حل بھی تجویز کیا کریں اس کا. حل میں نے بتا دیا آپ کو, نیلسن منڈیلا فارمولا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. مفاہمت جو بھی وہ تو دیکھیں نا, جب مذاکرات اور مذاکرات اعلانیے نہیں ہونے چاہیے, خاموشی سے خفیہ. عمران خان صاحب کچھ لوگ نامزد کریں, پی ڈی ایم کے لوگ نامزد کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, لیکن یہ تینوں مذاکرات براہ راست نہ کریں. بیچ میں کوئی آنریبل شہری ہوں جن پہ ٹرسٹ ہو سب کو, اور وہ ایک فارمولہ بنائیں. وہ فارمولہ آئین کی حدود میں ہونا چاہیے, اس میں جتنی نرمی برتی جا سکتی ہے قانون اور آئین سے انحراف کیے بغیر وہ برتی جائے. الیکشن ہو, الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس سے پہلے کشیدگی ختم ہو جائے ایک ضابطہ اخلاق میں. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. صلح آسان ہوتی ہے, صلح کو برقرار رکھنے کے لیے فالو اپ جو ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں, میں بھی کچھ نام تجویز کر سکتا ہوں, لیکن شاید کچھ لوگ مجھ سے بہتر نام تجویز کریں. ٹھیک ہے, میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ شیخ رشید صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے, مگر جب آپ الیکشن کی بات کرتے تو شیخ صاحب نے بھی کہا 31 مئی سے پہلے اناؤنسمنٹ کر دیں الیکشن کی, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب کو چھوڑیں, کسی اور کی بات کریں. اوہو ہارون صاحب, اتنا آپ کیوں ناراض رہتے ہیں شیخ صاحب؟ میں ان سے کوئی ناراض نہیں ہوں, غیر ذمہ چلیں دار ہے. پنجاب کی صورتحال پہ آئیں ہارون صاحب. سب سے پہلے تو بتائیں کہ پنجاب میں ہوا کیا, کیا ہوا کیا صاحب نے دیکھا ہوا کیا؟ بھائی اجلاس بلایا انہوں نے اور وہ ان کے آدمیوں کو پکڑ کے لے گئے. بھائی آپ اسمبلی کے آدمیوں کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی الیکشن جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں, اب یہ فیصلہ کرے گی عدالت. ایک عدالت تو فیصلہ کر دیا کہ حمزہ صاحب حلف لے لیں, وہ چلے گئے ہیں ڈویژن بینچ میں. ہاں انٹر کورٹ اپیل ڈویژن بینچ میں وہ چلے گئے ہیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. اب دیکھیں قانون یہ ہے, جو قانون کی بنیاد ہے وہ ہے, مجھے اس آدمی کا نام بھول گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فادر آف ماڈرن پولیس, انگریز تھا. وہ کہتا ہے جب جرم سرزد ہونے کا یقین ہو جائے تو اسے وہیں روک دینا چاہیے. ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے, پولیس کا کام ہے اس کو روک دے. جرم تو سرزد ہونے جا رہا ہے, وہ 25 آدمی انہوں نے اس کو, بلکہ سرزد ہی ہو گیا, انہوں نے اس کو ووٹ دے دیے, ان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کرتے؟ 30 دن میں فیصلہ آنے والا ہے الیکشن کمیشن کا. 30 دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں 30 دن کی ڈیلیبریشنز نہیں چاہیے. یہ 3 گھنٹے میں, یہ سوڈان ہوتا تو 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا. سوڈان میں 3 دن میں مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں, نمٹا دیے جاتے ہیں, چھوٹے مقدمات کے جس میں کلیئرٹی ہو. البتہ کوئی پیچیدہ مقدمہ تو 2-3 مہینے لے لیتا. اچھا سوڈان حالانکہ ایک پسماندہ ملک ہے, اس کے وہ بھی بنسبت عدالتی فیصلوں کے لحاظ سے بہتر ہے. عدالتوں کا اعتماد باقی نہیں رہا, 130ویں نمبر پہ ہیں, چاہے عدالتیں صحیح فیصلے کر رہے ہیں, اس سے بحث نہیں ہے. اعتماد اٹھ چکا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کوئی گرفت نہیں رہی ہے. انیشیٹو 2 جگہ پہ ہے, ایک عمران خان کے پاس ہے, ایک امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کوئی کٹھ پتلیوں کو نچا رہا ہے. دیکھیے جب اسٹیبلشمنٹ نے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا, اخلاقی طور پہ آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کو وہ بھول گئے کہ خلا باقی نہیں رہتا. جہاں آپ نے کوئی ستون کھڑے ہوئے تو ہٹا لیا, آپ ہٹا لیں گے تو بلڈنگ کو تو کوئی نہیں گرنے دیتا. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, اس خلا کو امریکیوں نے پر کیا ہے. جی صحیح, بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب جلدی سے بتا دیجیے, وفاقی شرعی عدالت نے سود بارے جو اپنا فیصلہ دیا 19 سال بعد, امپلیمنٹیشن کتنا پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے. 5 سال میں وہ کہتے ختم کرے, کون ختم کرے گا؟ عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی وہ ختم کریں گے, نواز شریف کی ہوگی وہ ختم کریں گے, زرداری صاحب کی ہوگی وہ ختم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ہوگا جس میں اگر سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی آیات نازل ہو چکی مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. سخت آیات, بہت ہی سخت ہیں. سود کو ختم ہونا چاہیے. اگر ایک مسلم معاشرہ ہے تو سود کو ختم, جس کے خون ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات, اقبال نے کہا. سود کی وجہ سے تو مہنگا ہوتا ہے, 15%, 20% سود ہے, پھر اس میں منافع ہے, تو چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں, امیر تر ہوتا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صدقات کا ایک نظام بلڈ کیا
تاکہ ہر وہ شخص جو قرض حسن چاہتا ہو بغیر سود کے، اس کو جیسے اخوت ہے، جب تک صدقات بینک قائم نہیں کیے جائیں گے ملک میں، جہاں سے لوگوں کو یا تو بغیر سود کا قرضہ مل سکے یا کاروباری شراکت پہ قرضہ مل سکے، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن کہا آج سے میں سارے سود، آج سے، کتنے طویل عرصے کے بعد صدقات کا نظام بلڈ کرنا پڑے گا۔ بڑا ہی یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ 5 سال کے بعد یہ پھر عدالت میں جائیں گے، پھر توہین عدالت کی کارروائی۔ ٹھیک ہے، اپنے دیکھنے والوں کو میں بتا دوں کہ ابھی ہم پروگرام کے اس حصے میں کیسے اسپتال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 2007 میں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے قائم کیا۔ اس اسپتال کی خصوصیات میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، مذہب، رنگ، نسل کی تفریق کے بغیر علاج ہوتا ہے، تقریباً ہر بیماری کا مفت علاج ہوتا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر کے لوگ ہوں، انہی کی مدد سے چلتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں انڈس ہاسپٹل کی، اس کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس وقت چیئرمین ریڈیولوجی سروسز ڈاکٹر کاشف شاذلی صاحب ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ریڈیولوجی جی ڈاکٹر کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کب شروع ہوا ہے اور کیسے یہ اتنی آسانی سے پروان چڑھ گیا؟ 2007 سے 14 سال میں، اور ابھی آپ لاہور میں بنا رہے ہیں، بہت بڑا ہاسپٹل کراچی میں بنا رہے ہیں، تو یہ کس طرح یہ کامیابی ممکن ہو سکی اتنی عظیم شان اور حیران کن؟ جی 2007 میں باری صاحب اور ان کے کچھ دوستوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ انیشلی سب لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن اللہ پر جب پختہ یقین ہو اور ایمانداری ہو اور صلاحیت ہو تو پھر انسان پہاڑ کو بھی سر کر جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک خواب تھا، دیکھیے میں اپنے سامعین کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہاسپٹل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹرشری کیئر ہوتا ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں سب اسپیشلٹیز کے، کہیں کینسر علاج ہوتا ہے، کہیں پہ گردے مثانے کا ہوتا ہے، کہیں دماغ اور رگوں کا ہوتا ہے۔ انڈس ہاسپٹل اور نیٹ ورک ایک ایسا پورا سسٹم ہے جس میں تقریباً ہر بیماری کا انتہائی جدید علاج کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آدمی آ جائے وہاں رجسٹر کروا لے اپنے آپ کو، اور وہاں کے جو کنسلٹنٹس اور فزیشینز ہیں یہ بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں پورے سسٹم میں۔ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور بلوچستان میں ملا کے تقریباً 14 سے 15 فیسلٹیز ہیں۔ خود لاہور میں ہمارے پاس 6 ہاسپٹل ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے حوالے کیے ہوئے ہیں چلانے کے لیے، اسی طرح ہمارا ایک اپنا ہاسپٹل 600 بیڈ کا بن رہا ہے لاہور میں۔ کراچی کے اندر ہمارے پاس 3 یونٹس ہیں جس میں سب سے بڑا ہاسپٹل خود انڈس ہاسپٹل ہے جو کراچی میں کورنگی میں ہے، اور اس کے ساتھ 1400 بیڈ آپ کو دیتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس میں سندھ گورنمنٹ نے پرائیویٹ اور گورنمنٹ پارٹنرشپ کے اوپر کچھ رقم ضرور دی جاتی ہے ہر سال، لیکن اس کا میجر کنٹریبیوشن ہماری عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ بھی ہمیں کچھ سپورٹ کرتی ہے، جو 6 DHQ ہاسپٹلز ہیں رنگ روڈ کے ساتھ، تو ان کا کچھ بجٹ ہمیں دیا جاتا ہے اور اسی بجٹ سے یہ چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مظفر گڑھ میں رجب طبیب اردگان ہاسپٹل ہے اور ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز، یہ دونوں بھی انڈس ہاسپٹل کی زیر اہتمام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور لاکھوں مریضوں کا اس پورے سسٹم میں فری آف کاسٹ علاج کیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جس لیول کی، میں صرف 1-2 مثالیں دیتا ہوں، جوائنٹ نی ریپلیسمنٹ آپ نے سب نے سنا ہوگا، 5 سے 6 لاکھ روپے کا یہ پروسیجر ہے اور انڈس میں فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا اگر پیدائشی نسخ ہو سننے کا تو 20 سے 22 لاکھ روپے کوکلیئر امپلانٹ کی فیس ہے اس وقت مارکیٹ میں، اور یہ انڈس میں فری ہوتا ہے۔ بچوں کے کینسر کا سب سے بڑا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ انڈس کے پاس ہے، بچوں کا کینسر کا پورا علاج پوری رینج انڈس اسپتال کے اندر موجود ہے۔ شوکت خانم سے بھی بڑا ہے جی، بچوں کے ہاسپٹل سے بھی بڑا، لاہور کا جو بڑا مشہور کینسر کیئر ہاسپٹل ہے۔ بچوں کے معاملے میں ہارون بھائی یہ بالکل پاکستان کا سب سے بڑا بچوں کے کینسر کا جو سیٹ اپ ہے وہ انڈس کے پاس ہی ہے، اپنی ہر سہولت کے ساتھ ہے یہ۔ اسی طرح انٹرونشن ریڈیولوجی سروسز ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، یعنی جو ہوتی ہیں بہت سارے پروسیجر اس میں ہیں جدید، وہ سب فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں خود آفر کرتا ہوں، 10-10 لاکھ کے پروسیجر ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام صدقات، خیرات، عطیات جو ہمارے محب وطن پاکستانی دیتے ہیں ملک میں یا بیرون ملک، ان کی مدد سے یہ چل رہا ہے، اور یہ امیزنگ ہے۔ مقصد پوری دنیا میں شاید ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسا کوئی سسٹم نہیں سنا کہ ٹرشری کیئر لیول کا پورا نیٹ ورک ہاسپٹلز کا فری آف کاسٹ چل رہا ہو اور اس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہ ہو۔ ہاں ڈونیشن کاؤنٹر ہیں، آپ جائیے ڈونیشن دے سکتے ہیں،
ہر بینک میں ہماری برانچز ہیں, اپنے اکاؤنٹس ہیں. کتنے فیصد مریض جو ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں یا ان کے لواحقین؟ ڈونیشن جو کچھ ایسے مریض ضرور ہوتے ہیں جو پیئنگ ہوتے ہیں, لیکن وہ سروسز کی کوالٹی کو دیکھ کے انڈس میں ہی کروانا چاہتے ہیں, تو وہ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مارکیٹ ریٹ بتا دیے جاتے ہیں, ان میں سے وہ اللہ کے نام پر جو بھی دیتے ہوں گے تو 5-8% ضرور ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو ڈونیشن دے کے جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں علاج, یعنی جو امیر لوگ ہیں, ہمارا امیر طبقہ ہے عمرہ کا, وہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے. پاکستانی قوم میں یہی ایک خوبی ہے, بڑی خوبی تو یہی ہے کہ ویلفیئر کے ادارے جو ہیں انہیں زندہ رکھتی ہے اور لوگ اس کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں. تو ہماری بھی درخواست ہے لوگوں سے کہ یہ شوکت خانم کی طرح, عیدی کی طرح, اخوت کی طرح اور تعمیر ملت فاؤنڈیشن کی طرح اور ریڈ فاؤنڈیشن کی طرح, غزالی فاؤنڈیشن کی طرح, یہ ایک نہایت قابل اعتماد ادارہ ہے اور ایسے لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو خوب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس کو ڈونیشن دیں, زکوٰۃ اس کو بھیجیں, صدقات بھیجیں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. سود سے گھٹتا ہے, صدقے سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینکس سو مچ. ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ, ارون صاحب آپ کا بھی شکریہ, دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.